सूरज की किरणें हर तरफ तुलू हो चुकी थीं, मगर नूर का कमरा इस बात से बेखबर नजर आ रहा था। हर तरफ रोशनी हो गई थी क्योंकि खिड़कियों के आगे दबीस पर्दे पड़े हुए थे जो बाहर से आने वाली सूरज की रोशनी को कमरे में आने से रोक रहे थे। नूर बेखबर सो रही थी, इस बात से कतई बेनियाज थी कि दिन काफी हद तक चढ़ आया है। आज तो उसका कॉलेज में पहला दिन था। उसकी जिद पर ही उसे कॉलेज में एडमिशन करवाया गया था, मगर शायद वो ये बात भूल गई थी और उसका ड्राइवर कब से उसका इंतजार कर रहा था। बीजान कमरे में दाखिल हुई तो नूर को देखकर वो सर पीट कर रह गई। लड़की, होश करो, तुम्हारे बाप ने कब का शोर मचाया हुआ है कि तुम्हें कॉलेज से देर हो जाएगी। तुम्हारा पहला दिन है और तुम अभी तक सो रही हो। नूर बीजान की आवाज पर हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। क्या हो गया बीजान आपको? क्यों सुबह सुबह शोर मचाया हुआ है? सोने देना मुझे। वो नींद में कसलमंदी से बोली तो बीजान का पारा चढ़ गया था। अरे बेटी, तुमने जिद करके कॉलेज में एडमिशन लिया। कितना तुम्हें समझाया था कि तुम पहले मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाओ, इसके बाद आगे पढ़ने का नाम लेना। पहले ही तुम्हारी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, मगर फिर भी तुमने मेरी एक नहीं सुनी। और अब जब एडमिशन ले ही लिया है तो क्या तुमने पढ़ना नहीं है? पहला दिन है और पहले ही दिन लेट हो जाओगी। तुम्हारे बाप ने बहुत शोर मचाया हुआ है। तब नूर की सोई हुई हिस्सियात जैसे यकदम बेदार हो गई थी। फौरन से वो उठी, तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर पहुंची। बेटा, ड्राइवर आपका इंतज़ार कर रहा है। मैंने आपके लिए नए ड्राइवर का बंदोबस्त किया है। छुट्टी के बाद अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा देर तक बातें करने की ज़रूरत नहीं है। वक्त पर घर आ जाना। जानती हो कि जब तक तुम घर नहीं होती मुझे सुकून नहीं आता। तुम्हें आंखों के सामने देखकर ही मैं चैन से रह पाऊंगा। नूर पूरे ध्यान से उनकी बात सुनते हुए नाश्ता कर रही थी। बीजान की मुय्यत में चलते हुए जब वो कार पोर्च में आई तो सामने खड़े उस इंसान को देखकर वो तो पलकें झपकाए बिना खड़ी उसे देखती रही। ये जो भी था भला का वजी इंसान था। कपड़े उसने गो के मामूली से पहने हुए थे, मगर चेहरे से किसी रियासत का शहजादा मालूम हो रहा था। तीखी नाक, गोरा रंग, खूबसूरत शरबती आंखें उसे हजारों में नुमायां करती। मुलाजिम तो कहीं से नजर नहीं आता था। गो के वो नूर से उम्र में कोई 10-12 साल बड़ा ही होगा, मगर नूर को न जाने उसे देखकर अपनी धड़कन मिस होते हुए महसूस होने लगी थी। हालांकि वो कल की बच्ची, आज तक उसने कभी किसी नामहरम के बारे में सोचा तक नहीं था, इस नज़र से देखा तक नहीं था और ना ही कभी ऐसा सोचा था। मगर न जाने उस नौजवान में क्या बात थी कि वो शर्मा कर पलकें झुका गई थी। बीजान, ये कौन है? तुम्हारा नया ड्राइवर है। आज से तुम इसी के साथ कॉलेज में जाओगी। जानती तो हो कि तुम्हारे बाप की कितनी दुश्मनी है। उसे डर है कि कहीं कोई तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। उसने बहुत सोच समझकर ये फैसला किया है। मगर ये है कौन? अरे बेटा, इतना तो मैं भी नहीं जानती। तुम्हारे बाप के खास आदमी ही इसे यहाँ पर लेकर आया है। इसका मतलब ये है कि काबिल एतबार ही होगा। तुम किसी किस्म की फिक्र मत करो। और यूं फिर वो गाड़ी में बैठ गई थी। इससे पहले वो एक बार ही कॉलेज आई थी जब उसने एडमिशन करवाया था। उसे अंदाज़ा था कि 15 मिनट की ड्राइव के बाद वो अपने कॉलेज में पहुंच जाएगी, मगर गाड़ी पिछले 1 घंटे से सड़क पर दौड़ रही थी। ये सारे रास्ते उसके लिए अनजान थे। हैरान रह गई, कॉलेज कितनी देर में पहुंच जाएंगे हम लोग? वो 2-3 बार ये सवाल पूछ चुकी थी, मगर मुकाबिल ने उसका बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब की बार नूर घबरा गई। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इतनी देर में हम लोग कॉलेज पहुंच जाएंगे? आपकी बार उसने बैक मिरर में झांक कर नूर को देखा, आंखों में तंबीह दी। आप खामोशी से बैठें, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। आपको मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आपको हिफाजत से अपनी मंजिल पर लेकर जाऊंगा। मगर मंजिल जाने कहाँ रह गई, जो 2 घंटे मुसलसल गुजरने के बावजूद भी अभी तक उनसे दूर थी। नूर बुरी तरह से घबरा गई थी। ऐसे लगने लगा था कि वो किसी मुसीबत में फंस चुकी है। ये जो इंसान है न जाने कौन इसे कहाँ से लेकर जा रहा है। वो बुरी तरह से घबरा गई थी। अब तो गाड़ी भी जंगल की हुदूद में दाखिल होने लगी थी
اور نور کو عموماً جنگل سے اونچے اونچے درختوں سے خوف محسوس ہوتا۔ وہ تو جیسے بھی اکیلی جگہ پر انجان لوگوں کو دیکھ کر چلانے لگتی تھی، اور آج تو صورتحال ہی الگ تھی۔ وہ بری طرح سے چلانے لگی۔ اس کے چلانے کا اثر ہوا کہ مقابل گاڑی روک کر نیچے اتر آیا، اور پھر نور کے منہ پر اس نے ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے بعد نور کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب نور کی آنکھ کھلی تو وہ ایک کمرے میں تھی۔ کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے تھے، منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا۔ وہ تو حیران پریشان رہ گئی۔ میں کہاں پر آ گئی؟ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں کھولنے کی بہت کوشش کی، مگر ان رسیوں کی گرفت مضبوط تھی۔ کتنی دیر تک وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کافی دیر یوں ہی بیت گئی، نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا نور کو اسی کمرے میں۔ اب اسے بھوک پیاس بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ کھڑکی سے باہر نظر پڑی تو اسے اندازہ ہوا کہ اندھیرا ہر طرف ڈوب رہا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ صبح سے اپنے گھر سے غائب تھی۔ گھر پہ اس کی غیر موجودگی کی وجہ سے اس کے گھر والوں کی کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ سوچ سوچ کر وہ پاگل ہونے کو تھی، جب دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور پھر اگلے ہی پل پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ یکدم اندھیرے سے روشنی میں آنے کی وجہ سے نور کی آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں، اور پھر جب اس کی آنکھیں روشنی میں دیکھنے سے مانوس ہوئیں تو اس نے دیکھا کہ اس کے کمرے میں کوئی اور نہیں بلکہ وہی ڈرائیور تھا جو اسے آج کالج لے کر جا رہا تھا۔ اسے کہہ کر نور کی آنکھوں میں خوف کی چھا گیا، نامودار ہونے لگی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر سمٹنے لگی اور یہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آنے لگا۔ سب سے پہلے اس کے ہاتھ رسیوں سے آزاد کیے، پھر اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں ایک عورت داخل ہوئی۔ کسی کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی۔ تم صبح سے بھوکی ہو، کچھ کھا لو، اور تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ شکر ہے کہ تمہیں ہوش آ گیا، ورنہ مجھے ڈاکٹر کو بلانا پڑتا۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ نازک مزاج ہو، نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ نور اس کی نظروں سے گھبرانے لگی تھی۔ کون ہو تم، اور مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ دیکھو، خاموشی سے کھانا کھاؤ، جو کہا ہے وہ کرو۔ تمہیں میں بتا چکا ہوں کہ تمہیں مجھ سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہاں پر تم بالکل محفوظ ہو، اور اگلی بات میں تم سے بعد میں کروں گا۔ پہلے یہ کھانا کھا لو، تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ نور کسی سے ہمیں بھی بچی کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ یوں بھی وہ محض 16-17 سال کی لڑکی تھی، جس نے اپنے باپ اور بی جان کے علاوہ دنیا میں اور کسی کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ حویلی سے باہر کی دنیا اس کے لیے انجان تھی۔ پہلی بار وہ کسی اجنبی کو یوں اتنے قریب دیکھ رہی تھی۔ وہ تو محض سائے اور خواب دیکھ کر ہی ڈر جاتی تھی۔ یہ ساری صورتحال تو اس کے لیے دہشت ناک تھی۔ اسے روتا دیکھ کر وہ بے جان ہونے لگی۔ دل ہاتھوں سے پھسلنے لگا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ مجھے سختی کرنے پر مجبور نہ کرو۔ خاموشی سے کھانا کھا لو۔ چند لقمے نور نے زہر مار کیے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ملازمہ پھر سے کمرے میں آ گئی۔ اس کے لباس اور زیورات لے کر آؤ اور اسے اچھا سا تیار کر دو۔ آج میں اس کے ساتھ نکاح کرنے والا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا تو نور بھی بے ساختہ بول اٹھی۔ نکاح؟ کس کے ساتھ؟ تمہارے ساتھ؟ اور کس کے ساتھ؟ وہ محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو نور بری طرح سے گھبرا گئی۔ دیکھیں، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ میرے گھر والے میرے بارے میں پریشان ہو رہے ہوں گے۔ جانے بابا کا میرے بغیر کیا حال ہو رہا ہوگا، اور میں تو ابھی بس 16 سال کی ہوں۔ میں شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ شاید یہ بات جانتے نہیں ہیں، مگر میں نارمل لڑکی نہیں ہوں۔ میں بیمار رہتی ہوں، میری ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اسے اپنی کمزوری سے آگاہ کرتے بولی۔ وہ اس کی ذہنی حالت جان کر اس سے پیچھے ہٹ جائے، شادی کا ارادہ بدل لے گا، مگر وہ تو جیسے سب کچھ ٹھان چکا تھا۔ میں تمہارے بارے میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، اور فکر مت کرو، تمہیں میں جلدی ٹھیک کر دوں گا۔ میری محبت تمہیں بالکل نارمل انسانوں جیسا کر دے گی۔ تمہیں میری محبت پر اعتماد ہونا چاہیے۔ وہ کمرے سے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد 2 لڑکیاں کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ نور انہیں دیکھ کر بری طرح سے چلانے لگی۔ چھوڑ دو مجھے، چلی جاؤ یہاں سے، میں کوئی شادی وادی نہیں کروں گی۔ مجھے میرے گھر جانا ہے، میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ روتے روتے وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ ذیشان جو خوشی سے شادی کی تیاری کر رہا تھا،
اسے نور کی بے ہوشی کے بارے میں پتہ چلا تو وہ سر تھام کر رہ گیا۔ وہ اس کام کو جتنا آسان سمجھ رہا تھا یہ اب اسے اتنا ہی مشکل نظر آ رہا تھا۔ یہ لڑکی تو اس کے لیے ٹیڑھی کھیر ثابت ہو رہی تھی، کہاں تو وہ اس کے لیے مرا جا رہا تھا۔ اسے جلد سے جلد حاصل کرنا چاہتا تھا اس کے باپ سے انتقام لینے کے لیے۔ وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا، اور کہاں یہ لڑکی، یعنی کہ آج کی رات اسے انتظار کرنا تھا، مگر اس کا دشمن پوری رات بے چینی سے گزارے گا۔ کئی سال پہلے جو تکلیف ذیشان خانزادہ نے خود جھیلی تھی، آج اسی تکلیف سے اس کا دشمن گزر رہا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس کا دل پرسکون ہو گیا تھا، دل پر جیسے ٹھنڈے چھینٹے پڑنے لگے تھے۔ اگلے دن ایک عجیب سے شور سے اس کی آنکھ کھلی تھی، کسی لڑکی کے چلانے کی آواز سنائی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کی ملی جلی آوازیں ذیشان خانزادہ کے کانوں سے ٹکرائیں تو وہ فوراً سے اپنے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ یہ کیسا شور مچایا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ وہ ہال میں آ کر دھاڑ کر بولا تو ہر طرف سے آنے والی آوازیں جیسے وہیں پر تھم کر رہ گئی تھیں۔ اس کی آواز سن کر نور بھی اپنی جگہ پر سہم گئی تھی، اور وہ دونوں ملازمائیں جو اسے سنبھال رہی تھی وہ بھی رک گئی تھی۔ سر یہ لڑکی شور مچا رہی تھی، اس نے ایک ملازمہ کو بھی زخمی کر دیا ہے اور گھر سے باہر بھاگ رہی تھی۔ بروقت چوکیدار نے اسے پکڑ لیا، ورنہ یہ گھر سے بھاگ چکی ہوتی۔ ذیشان صاحبزادہ نے آنکھیں سکیڑ کر نور کو دیکھا تھا، ایک ایک قدم اٹھاتا ہوا نور کی طرف بڑھنے لگا۔ نور اسے دیکھ کر ایک بار پھر سے سہم گئی تھی، وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ ذیشان اسے بازوں سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے کے آیا، پھر بیڈ پر پٹک کر بولا تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ جو میں نے تمہیں کہہ دیا کہ تم یہاں پر آرام سے رہو تو تمہیں میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تم کیوں چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کروں، تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں؟ میں جتنا تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی کوشش کر رہا ہوں تم اتنا سر پر چڑھتی جا رہی ہو۔ مت بھولو کہ تمہاری یہ حرکتیں مجھے یہ باور کرواتی ہیں کہ تمہارے باپ نے کیا سلوک کیا تھا۔ میرے باپ نے کیا کیا تھا؟ نور اس کے انداز پر سٹ پٹا کر بولی، یہ سوال مجھ سے مت پوچھو، ورنہ اگر میں تمہیں اپنے طریقے پر بتانے آیا تو تمہیں اپنے سوال پر پچھتاوا ہوگا۔ اپنی بہتری چاہتی ہو تو جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو، ورنہ پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے بولا تھا، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کیا کرو گے؟ وہ ڈرے ڈرے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ تم خاموشی سے میرے ساتھ نکاح کرو، ورنہ جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ تو میں ویسے بھی کر ہی لوں گا۔ یہ تو میں تمہارے اطمینان کے لیے تمہیں اپنے ساتھ نکاح میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ ذیشان کی کوئی بات بھی نور کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو حیران پریشان تھی کہ اس کے گھر میں آنے والے وہ معمولی لڑکا جو کہ ڈرائیور کی حیثیت سے آیا تھا، وہ اتنے بڑے گھر میں کس طرح مالک کی حیثیت سے رہ رہا تھا، اور یہ تمام لوگ کیسے اس کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ انسان کیا اس گھر کا مالک ہے؟ یہ کسی اور کے لیے کام کرتا ہے؟ یہ سوچ سوچ کر وہ پاگل ہوئے جا رہی تھی، مگر کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ ذیشان کی آنکھوں پر نظر ڈالنے والے تاثرات ایسے تھے جنہوں نے نور کو سہما کر رکھ دیا تھا۔ وہ فوراً سے اس کے ساتھ نکاح کرنے پر تیار ہو گئی تھی، ورنہ اتنا تو اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر میں اسے بچانے کے لیے آنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر یہ شخص زبردستی کرنے پر آیا تو اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دے گا، اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے گی۔ اسے بالکل کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، وہ تو بری طرح سے سہمی ہوئی تھی۔ زندگی کا اتنا اہم دن تھا اور وہ اپنے قریبی لوگوں سے دور تھی۔ آج اسے اپنی ماں شدت سے یاد آ رہی تھی۔ ماں کے ساتھ ساتھ ماں کا خیال آتے ہی بی جان کی یاد بھی آنے لگی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ چھوٹی سی تھی جب ماں اسے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی تھی۔ بی جان کی گود میں ہی اس نے آنکھ کھولی تھی۔ بی جان کے علاوہ اس نے گھر میں اپنے بابا کے علاوہ 2-4 قریبی ملازموں کو ہی تو دیکھا تھا۔ ماں کو صرف اس نے تصویروں کی حد تک دیکھا تھا۔ بابا نے نور کے لیے ہی دوسری شادی سے صاف انکار کر دیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی زندگی میں آنے والی عورت کیسی ہوگی، وہ ان کی بیٹی کو ماں کا پیار بھی دے سکے گی، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں اپنی بیٹی سے ہی دور کر دے۔ یہ سوچ کر انہوں نے ساری زندگی اکیلے تنہا گزار دی تھی۔ ان کی زندگی کا ایک ایسا باب تھا جو نور کی نظر سے اوجھل تھا،
نور اپنے باپ کو آئیڈیل سمجھتی تھی۔ میرے بابا جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، میرے بابا بہت اچھے ہیں، بہت نیک، ان جیسا تو پورے گاؤں میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ فخر سے اپنی سہیلیوں کے درمیان سر اٹھا کر یہ بات کہتی تھی تو اس کی سہیلیاں محض خاموشی سے اسے دیکھ کر رہ جاتی تھی، کیونکہ حشمت اللہ خان کیسا انسان تھا اس بارے میں ایک گاؤں کا بچہ بھی واقف تھا۔ وہ بہت ظالم اور جابر انسان تھا، اور نور کی ماں بھی تو ایک غریب گھر کی بیٹی تھی جس پر وہ عاشق ہو گیا تھا اور گھر سے اٹھا کر اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ سب لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ اپنے شوہر کے ظلم و ستم کی تاب نہ لا کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی، اور اس بات میں کسی حد تک سچائی تھی۔ نور ان سب باتوں سے بے خبر تھی، وہ اپنی ہستی میں، اپنی خوشیوں میں ہی مگن تھی، اور حشمت اللہ خان اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے، اس کی دل کی خوشی کے لیے ہر وہ کام کرتے جو نور ان سے کہتی تھی۔ ان کے ماضی کے جرائم، برائیوں کے کالے سائے نور کے آگے آنے لگے تھے۔ وہ جو یہ سمجھتے تھے کہ اپنی دولت سے اپنی بیٹی کے لیے ساری جہان کی خوشیاں خرید سکتے ہیں، تو یہاں پر آ کر وہ غلط ثابت ہو گئے۔ بچپن سے ہی نور کے ساتھ بہت سے نفسیاتی عارضے لاحق ہونے لگے تھے۔ اسے اندھیرے میں ڈر لگنے لگتا تھا، معمولی سایہ دیکھ کر وہ چیخنے چلانے لگتی تھی۔ اس کے بچپن میں تو یہی سمجھتے رہے کہ شاید اپنی ماں کی عدم موجودگی کی وجہ سے وہ ایسی ہو گئی ہے۔ اگر اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دو تو نور ٹھیک ہو سکتی ہے، مگر یہ ان کی خام خیالی تھی۔ علاج، معالجہ، محبت، توجہ، ہر ایک چیز کے باوجود بھی نور ٹھیک ہونے کے بجائے دن بدن اس کی صحت بگڑتی جانے لگی تھی۔ حشمت اللہ خان کے آس پاس کے گاؤں میں بھی دشمنیاں پرکھوں کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ جب بھی وہ فکر مند ہوتے تھے کہ کہیں کوئی نور کو نقصان نہ پہنچا دے، اور اس کی حفاظت کے لیے بھی وہ ہر وقت اپنے بندوں کو مصروف رکھتے تھے۔ جو بھی گھر میں نیا ملازم آتا تو اس کی مکمل جانچ پڑتال کر کے اسے حویلی میں رکھا جاتا، اور اس ملازم پر اعتماد کرنے کے بعد ہی اسے زنان خانے میں داخلے کی اجازت دی جاتی تھی۔ مگر ذیشان ان کے ساتھ ایک خاص آدمی کے ذریعے ان کی حویلی میں داخل ہوا تھا، اور ذیشان کے ساتھ ان کی ملاقات ایسے ہوئی تھی کہ وہ خود اسے نظر انداز نہیں کر پائے۔ اس دن وہ اپنی زمینوں کی سیر کے لیے گئے تو وہاں پر ان پر کسی نے یکدم حملہ کر دیا تھا۔ اس وقت ذیشان ان کے پاس نوکری کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔ وہ اس وقت ان کے ہاتھ آدمی کے ساتھ ہی وہاں پر آیا تھا۔ وہ اس کی شخصیت کو دیکھ کر مروب ہو گئے۔ یکدم ان پر نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا تو ایسے میں ذیشان ہی تھا جس نے جان پر کھیل کر انہیں بچایا، اور اس کی بہادری دیکھ کر حشمت اللہ خان بہت متاثر ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ یہی وہ شخص ہے جو ان کی بیٹی کی حفاظت کر سکتا ہے۔ نور کا جب سے میٹرک کا رزلٹ آیا تھا تب سے اس نے شور مچایا ہوا تھا کہ وہ کالج میں پڑھنا چاہتی ہے، مگر وہ اپنی دشمنداری کی وجہ سے اسے اجازت دینے سے قاصر تھے، اور اب ذیشان کو دیکھ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نہ صرف نور کو کالج جانے کی اجازت دیں گے بلکہ وہ اسی انسان کو نور کی حفاظت کی ذمہ داری بھی سونپیں گے۔ نہیں جانتے تھے کہ ان کی یہ سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی ہے۔ وہ انسان جسے وہ نور کا محافظ سمجھ رہے ہیں، دراصل وہی سب سے بڑا لٹیرا ثابت ہونے والا ہے، جو ان کی زندگی کی جمع پونجی کو ان سے چھین کر ہمیشہ کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ جب انہوں نے نور کو پہلے دن کالج میں ذیشان کے ساتھ روانہ کیا تو ایک پل کو ان کا دل کانپا ضرور تھا کہ ساتھ وہ کسی اپنے اعتماد کے آدمی کو بھی روانہ کرتے، مگر آج وہ خود ایک خاص مہم پر جا رہے تھے جس کے لیے انہیں اپنے ساتھ قابل اعتماد آدمیوں کی ضرورت تھی۔ تبھی وہ کسی بھی آدمی کو ان کے ساتھ بھیج نہ پائے، مگر جب کافی وقت بیت گیا اور شام تک نور واپس نہ آئی، اوپر سے ذیشان کا نمبر بھی مسلسل بند ملنے لگا، تو وہ پریشان ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے کہ یقیناً کوئی تو ایسی بات ہے جو ان کی نظروں سے اوجھل ہے، کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ان کی نظر سے ذیشان کی اصلیت کیسے چوک گئی؟ رات تک انہیں ذیشان کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ دراصل کون ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ سب یاد آتے ہی وہ جی جان سے کانپ کر رہ گئے تھے۔ اگر وہی سب ذیشان نے نور کے ساتھ کیا تو انہوں نے ذیشان سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر انہیں اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ وہ جان گئے تھے کہ وہ بہت بڑا آدمی ہے، اس طرح اس تک رسائی حاصل کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ نور حجلہ عروسی میں سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں تھے۔
سر سے لے کر پاؤں تک وہ بے دلی سے تیار ہوئی تھی، بلکہ زبردستی سجائی گئی تھی، ایک ایسے انسان کے لیے جس کو دیکھ کر وہ خوف سے کانپنے لگی تھی۔ اس کے لیے خود کو سپرد کرنا نور کے لیے اتنا آسان ہرگز نہیں تھا۔ جب کمرے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی تو اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا تھا، اور پھر چوں قدموں کی آواز قریب آنے لگی تو اس کا دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے تاب ہونے لگا۔ کیسی ہو؟ اپنے کانوں میں وہ گھمبیر آواز سنائی دی تو اس کا جھکا ہوا سر کچھ اور بھی زیادہ جھک گیا تھا۔ اس کا سجا سجا سا من موہنا سروپ دیکھ کر ذیشان بے خود سا ہونے لگا۔ کہاں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ دوبارہ کبھی اس سے محبت نہیں ہوگی، دوبارہ کبھی اس کے دل میں کوئی لڑکی جگہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو پائے گی، کہاں وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے دل میں پوری طرح سے داخل ہو چکی تھی۔ اس کے دشمن کی بیٹی جسے وہ برباد کرنا چاہتا تھا، جسے وہ خون کے آنسو رلانا چاہتا تھا، اس کی بیٹی کو وہ اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا، اور پھر پوری رات وہ اس پر اپنے پیار کی شدتیں جذبات نچھاور کرتا رہا۔ رات کا فصول لمحہ بلمحہ ڈلنے لگا اور نور کے دل پر بھی اس کی محبت حاوی ہونے لگی تھی۔ سچ کہتے ہیں نکاح کے بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے جو دو اجنبی دلوں کو ملا دیتی ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد جب اس کی نظر ذیشان پر پڑی تو رات بیتنے والے سارے پل اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے تھے۔ ایک بار اس کا سر شرم سے جھک گیا تھا اور پھر ملازمہ کی معیت میں چلتے ہوئے وہ حویلی سے باہر نکلی۔ نور کو اس حویلی میں رہتے ہوئے کافی سارے دن بیت گئے تھے، مگر ابھی تک وہ اس حویلی سے باہر نکلنے میں کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ بہت بار اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ ذیشان سے اپنے بابا سے ملنے کی بات کرے۔ جب بھی وہ اسے کہتی کہ میں بابا سے ملنے جانا چاہتی ہوں، بی جان کو یاد آ رہی ہے، تو وہ اسے ٹال دیتا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ بڑی جوانی میں بیوہ ہونا چاہتی ہو؟ تمہارا باپ اگر مجھے دیکھے گا تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ اسے پتہ چلا کہ میں کہاں پر ہوں تو وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ تم کیوں چاہتی ہو کہ میں تم سے ہمیشہ کے لیے دور چلا جاؤں؟ کیا تم چند دنوں میں مجھ سے اتنا تنگ آ گئی ہو؟ اس کی ایسی زو معنی باتوں پر جھینپ جاتی تو کبھی دل ہی دل میں گھبرا جاتی تھی۔ بابا آپ کے ساتھ ہرگز بھی ایسا نہیں کریں گے، آپ ان کے داماد ہیں، بیٹی کے شوہر، اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اگر مجھ سے محبت کرتے تھے تو آپ نے بابا سے میرا ہاتھ کیوں نہیں مانگا؟ ذیشان اس کی اس بات پر خاموش ہو جاتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے اس بات کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ دراصل وہ حشمت اللہ خان سے ڈرتا نہیں تھا، اسے محض تکلیف پہنچانا چاہتا تھا۔ اسے اس بات کا احساس دلانا چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی ایک غیر مرد کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اگر وہ اسے یہ بتا دیتا کہ وہ نور کے ساتھ شادی کر چکا ہے تو حشمت اللہ خان کی سزا ختم ہو جاتی۔ وہ ذیشان کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ذیشان اثر و رسوخ میں اس سے کئی گنا آگے تھا۔ ذیشان تو اسے محض تکلیف کے احساس سے ہی دوچار رکھنا چاہتا تھا، تبھی تو وہ نور کو ابھی تک اپنے باپ سے دور رکھے ہوئے تھا۔ وہ اسے مل کر سچ بتا نہ دے۔ جتنی نفرت ذیشان حشمت اللہ خان سے کرتا تھا اتنی وہ کسی اور کے ساتھ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر نور کو اندازہ ہو جاتا کہ وہ اس کے باپ سے کتنی نفرت کرتا ہے تو شاید وہ اپنے دل میں پیدا ہونے والے جذبات کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دیتی۔ جو بھی تھا، نور کو اپنے باپ سے جس قدر محبت تھی ویسی محبت تو وہ کبھی کسی سے کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ خونی رشتے کے نام پر اس نے اپنے پاس دیکھا ہی صرف اپنے باپ کو تھا۔ نور اپنی انگلیوں پر دن گننے لگی۔ شادی کو 2 مہینے بیت گئے تھے، یعنی کہ 2 مہینے سے وہ اپنے گھر سے، اپنی بیوی جان سے، باپ سے دور تھی۔ آج جب اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی تو چکرانے لگی، جی متلانے لگا تو وہ بی جان کو یاد کرنے لگی۔ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ابھی تک ذیشان صاحبزادہ نے اسے اپنی اصلیت سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ وہ یہی سمجھتی رہی تھی کہ شاید وہ کوئی گاؤں کا عام سا لڑکا ہے، تو پھر یہ حویلی کا مالک کون ہے، اور وہ دونوں میاں بیوی یہاں پر اتنے شاہانہ انداز میں کیوں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ حویلی کے ملازم ذیشان کو مالک کہہ کر کیوں مخاطب کرتے ہیں؟ جب یہ سوال پوچھتی تو ذیشان اسے ٹال دیتا۔ حویلی کے مالک یہاں پر مجھے حکمران بنا کر گئے ہیں، ان کی غیر موجودگی میں یہاں کا مالک ہوں، تبھی ملازم بھی میرے سامنے سر جھکا کر رہتے ہیں۔ تم ان باتوں کو زیادہ مت سوچو،
آہستہ آہستہ تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، تم نے ساری زندگی میرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ذیشان نے جتنی محبت نور کو دی تھی وہ آہستہ آہستہ اپنے غموں کو بھولنے لگی تھی۔ کہاں تو یہ سمجھتی تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر اپنا مستقبل بنانا چاہے، اور کہاں اب شادی کر کے وہ ہر چیز کو ہی بھولنے لگی۔ حویلی میں ایک کمرہ تھا جہاں پر نور کو کیا بلکہ کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کمرے کا دروازہ ہر وقت بند ہی رہتا تھا، زیادہ تر اس میں تالا لگا رہتا تھا۔ نور اکثر صحن میں واک کرنے کے دوران اس کمرے کو دیکھتی، اور جب کبھی ملازمہ سے اس کمرے کے بارے میں سوال پوچھتی تو ملازمہ کہتی کہ یہ کمرہ صاحب نے بند کروایا ہوا ہے، ان کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اسے کھول نہیں سکتا، ہم میں سے کسی کو بھی اس کمرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ نور حیران رہ جاتی کہ اس کمرے میں آخر ایسا کیا ہے، اور آج جب وہ واک کرنے کے لیے باہر آئی تو دیکھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ آج دروازے کو کھلا دیکھ کر وہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ سامنے اس کی تصویر پر نظر پڑی جہاں پر ذیشان صاحبزادہ کے ساتھ دلہن کے روپ میں ایک اور لڑکی سجی سنوری کھڑی تھی، بہت خوبصورت تیکھے نقوش کی مالک لڑکی۔ اسے دیکھ کر نور کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیا ذیشان پہلے سے شادی شدہ ہے؟ اس کی بیوی بھی ہے، اور وہ بیوی کہاں ہے؟ اور یہ سب کیا ہے؟ وہ تو گویا پاگل ہونے کو ہو گئی تھی۔ کمرے میں واپس آئی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج ذیشان صبح سے گھر سے غائب تھا، نہ جانے کہاں تھا۔ رات کو دیر جب وہ گھر آیا تو نور کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ نور صبح سے لے کر ابھی تک اسی حالت میں زمین پر اکھڑوں بیٹھی رونے کے شغل میں ہی مصروف تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ پھر سے تمہیں اپنے باپ یا پھر سے تمہیں اپنی بی جان کے بابا کی یاد تو نہیں آ رہی جو رو رہی ہو، یا طبیعت خراب ہے؟ وہ بے تابی سے سوال پر سوال پوچھنے لگا۔ نور اسے زخمی نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپ نے مجھ سے اتنا بڑا سچ کیوں چھپایا؟ نور کے اس سوال پر وہ ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ کون سا سچ؟ نور سے تو میں نے بہت ساری باتیں چھپائی ہیں، آخر اسے کون سی بات معلوم ہوئی ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ حویلی کے ملازم تو کچھ بتانے کی جرات نہیں کر سکتے، کیا کوئی باہر سے تو نہیں آیا؟ کیا حویلی میں کوئی آیا تھا؟ نور نے اس کے سوال پر نفی میں سر ہلایا۔ باہر سے کوئی نہیں آیا، مگر میں اس کمرے میں چلی گئی تھی۔ نور کی بات پر اسے اندازہ ہو گیا کہ نور کس کمرے کی بات کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نور صبا کے بارے میں معلوم کر چکی ہے۔ تمہیں کسی ملازم نے بتایا کہ صبا کون ہے؟ تم نے صبا کے بارے میں کسی سے پوچھا ہے؟ یہ ایک دم اس کے تاثرات بدلنے لگے، وہ یوں غصے میں نظر آنے لگا جیسے نہ جانے کیا ہو گیا۔ نور اس کے پل پل بدلنے والے تاثرات کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا، نہ مجھے کسی نے کچھ بتایا ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ شادی شدہ ہیں؟ وہ لڑکی کون ہے؟ کہاں ہے؟ آپ کی بیوی، اور ایک بیوی کے ہوتے ہوئے آپ نے میرے ساتھ شادی کیوں کی؟ وہ بھی اس طرح سے مجھے اغوا کر کے، میرے ماں باپ سے دور رکھ کر۔ آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اتنا تو مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ آپ نے میرے باپ سے انتقام لینے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے، اور یہ بات تو آپ نے خود بھی اس دن مجھے بتائی تھی۔ آخر سچ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ وہ رو رو کر پاگل ہونے کو تھی۔ ذیشان نے اپنا سر تھام لیا۔ وقت آنے پر تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، تم ان باتوں میں مت پڑو۔ مگر نور کچھ سننے پر تیار نہیں تھی۔ مجھے سچ جاننا ہے، کہاں ہے آپ کی بیوی؟ آج مجھے پتا چلا کہ آپ اس کمرے میں گھنٹوں کیوں گزارتے ہیں، کیونکہ اس کمرے میں آج بھی آپ کی بیوی موجود ہے، اور آپ نے اسے مجھ سے چھپا کر رکھا ہوا ہے تاکہ میں اسے کچھ پوچھ نہ پاؤں، وہ مجھے سچ نہ بتا پائے، آپ کی اصلیت میں جان نہ پاؤں۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی تو ذیشان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تم سچ جاننا چاہتی ہو تو سنو، صبا کا آج سے 10 سال پہلے انتقال ہو گیا ہے، اور اس کی موت کا ذمہ دار صرف اور صرف تمہارا باپ ہے۔ نور بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میرا باپ بھلا کسی کا قتل کیسے کر سکتا ہے؟ اور آپ کی بیوی سے میرے باپ کا کیا تعلق؟ میرا باپ اسے کیوں قتل کرے گا؟ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، میرا صبا کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ رخصتی 1 مہینے کے بعد ہونا قرار پائی تھی۔ میرا دوست تمہارے گاؤں کا رہائشی ہے، اور صبا بھی تمہارے گاؤں میں ہی رہتی ہے۔ میں اپنے دوست کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے تمہارے گاؤں میں ایک دن آیا، تب میری صبا پر نظر پڑی تھی۔
اسے دیکھ کر میں اس کا دل ہار گیا اور اسے پہلی ہی نظر میں محبت کرنے لگا۔ میں نے اس بات کا بھی احساس نہیں کیا کہ وہ ایک غریب لڑکی ہے اور میں ایک خانزادہ ہوں۔ مجھے دولت کا، کسی چیز کا کوئی گھمنڈ کبھی بھی نہیں رہا اور محبت کے آگے میرا دل جھک گیا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے ضد کر کے صبا کے ساتھ نکاح کر لیا تو 1 ماہ کے بعد ہماری رخصتی قرار پائی تھی۔ وہ تمہاری حویلی میں ملازمہ کی حیثیت سے کام کرتی تھی۔ گو کہ میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ اب تم گھر میں رہا کرو، تمہیں کہیں بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے گھر کی ساری ضروریات میں خود پوری کروں گا، مگر وہ میری بات نہیں سمجھی اور اس کے باوجود بھی تمہاری حویلی میں کام کرنے کے لیے جاتی رہی۔ تب ایک دن تمہارے باپ کی اس پر نظر پڑی اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک امیر زادے کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ چکی ہے اور اس کی جلد ہی شادی ہونے والی ہے، تو یہ بات وہ برداشت نہیں کر پایا اور اس کی حویلی میں کام کرنے والی ایک معمولی سی ملازمہ کسی رئیس کی بیوی بنے، اور یوں اس نے صبا کو الوداع کر دیا۔ اس کی عزت لوٹی۔ صبا اس صدمے کو برداشت نہ کر پائی اور اس نے خودکشی کر لی، اور یوں تمہارے باپ کی وجہ سے میری محبت مجھ سے بچھڑ گئی۔ صبا کے گھر والوں نے تمہارے باپ کے ڈر کی وجہ سے اپنی بیٹی کی موت کی وجہ کو چھپا لیا۔ یہی کہنے لگے کہ ہم نہیں جانتے کہ اس نے کیوں خودکشی کی، مگر مجھے سچ معلوم ہو گیا تھا، کیونکہ مرنے سے پہلے اس نے اپنی ایک دوست کو میرے نام خط دیا تھا، جس میں اس نے ساری بات بتا دی کہ وہ موت کو کیوں گلے لگا رہی ہے۔ تب سے میں اس انتقام کی آگ میں جل رہا ہوں اور تمہارے باپ کو بھی اسی تکلیف سے دوچار کرنا چاہتا تھا۔ جب تمہیں دیکھا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں تمہیں تمہارے باپ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دوں گا، تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو تمہارے باپ نے میری بیوی کے ساتھ کیا، مگر تمہاری کم عمری اور معصومیت کا لحاظ کر کے میں نے تمہارے ساتھ شادی کر لی۔ مگر سچ یہ ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہونے لگی۔ اگر یہ محبت نہ ہوتی تو میں کب کا تمہیں انتقام کی بھیٹ چڑھا چکا ہوتا۔ ذیشان کی بات پر نور بے یقینی کا شکار تھے۔ میرا باپ ایسا نہیں کر سکتا، میرے ابو ایسا کر ہی نہیں سکتے، ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، وہ پاگلوں کی طرح کہہ رہی تھی، یوں جیسے ذیشان سے زیادہ خود کو یقین دلا رہی ہو کہ اس کا باپ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ کیسے مان لیتی کہ اس کا باپ جو اس کے لیے دنیا کا بہترین شخص ہے، وہ اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتا ہے؟ تمہارے باپ نے صرف میری بیوی کے ساتھ نہیں بلکہ گاؤں کی کتنی ہی لڑکیوں کو اپنی ہوس کی بھیٹ چڑھایا ہے۔ حشمت اللہ خان ایک بہت ہی گھٹیا انسان ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو وہ گناہ کر چکا ہے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، جب وہ رسی کھینچنے پر آئے تو ظالم انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ابھی تک تمہیں تمہارے باپ سے ملوانے کے لیے نہیں لے کر گیا ہوں، کیونکہ میں اسے اس کے کیے کی سزا دلانا چاہتا ہوں، اسے اس احساس میں مبتلا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پل پل مرتا رہے۔ نہ جانے اس کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر چلا گیا۔ نور کافی دیر تک روتی رہی۔ اس دن کے بعد سے نور نے کبھی ضد نہیں کی کہ مجھے میرے باپ سے ملنے کے لیے جانا ہے۔ اس نے اس زندگی کو قبول کر لیا، اور یوں بھی جب سے اسے پتہ چلا کہ اس کے وجود میں ایک نئی زندگی پل رہی ہے، تب سے وہ ذیشان کی ہی مالا جپنے لگی تھی۔ اس کا شوہر تھا اس کے جسم و جاں کا مالک۔ آگے کی زندگی اس نے اپنے شوہر کے ساتھ ہی گزارنی تھی، شوہر بھی وہ جو ایک بہت بڑا امیر آدمی تھا، جو چاہتا تو اس کے باپ سے بدلہ لینے کے لیے وہ نور کی زندگی برباد کر سکتا تھا، مگر اس نے نہ صرف نور کو عزت سے اپنی زندگی میں شامل کیا بلکہ اپنے خاندان میں بھی متعارف کروا دیا تھا۔ نور اب اپنے آبائی حویلی میں آ گئی تھی اور ذیشان خانزادہ کے گھر والوں کے ساتھ وہ زندگی بسر کرنے لگی، جبکہ حشمت اللہ خان نور کے بارے میں پل پل سوچ کر مرتا رہا، جانے میری بچی کس حال میں ہوگی، وہ گھٹیا انسان اسے کہاں پر لے کر جا چکا ہوگا۔ حشمت اللہ خان کو یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ ذیشان نے ایک ڈرائیور کا روپ اپنایا ہے، وہ یہ نہیں جان پایا تھا کہ ذیشان کا اصل نام کیا ہے، وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ اس نے اپنے سارے رابطے استعمال کر لیے، مگر ابھی تک وہ ذیشان تک پہنچ نہیں پایا۔ نور کے بارے میں سوچ کر وہ پل پل مرتا رہا۔ اسے اپنے سارے جرائم، سارے گناہ ایک ایک کر کے یاد آنے لگے۔ صبا کا چہرہ بھی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ وہ روتے ہوئے جب اسے اپنی عزت کی بھیک مانگنے لگی، میں کسی کی عزت ہوں، کسی کے نکاح میں آ چکی ہوں،
میری شادی ہونے والی ہے، آپ میرے ساتھ ایسا مت کریں، مجھے آلودہ مت کریں، میں کسی کی امانت ہوں۔ مگر حشمت اللہ خان کو اس پر ترس نہ آیا، اور جب وہ نور کی ماں کے ساتھ بھی زبردستی شادی کر کے اسے زبردستی حویلی میں قید رکھا، اور جب اس نے 2 سے 3 بار حویلی سے بھاگنے کی کوشش کی، تب حشمت اللہ خان نے اس پر بہت ظلم کیا، اسے بری طرح مارا، یہاں تک کہ اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئی، بھاگنا تو دور کی بات، وہ تو اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں پاتی تھی۔ ایسے میں حشمت اللہ خان نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا، علاج معالجہ کروانے کے بجائے اسے بستر پر ڈالے رکھا تاکہ وہ دوبارہ بھاگنے کی کوشش نہ کر سکے، اور بیٹی کی پیدائش کے دوران مناسب علاج معالجہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ دوسری طرف نور نے زندگی اور موت کے درمیان جنگ لڑتے ہوئے 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیا تھا۔ 1 سال ہو گیا تو اسے اس حویلی میں آئے ہوئے، وہ بہت خوش تھی کہ حویلی میں سب لوگ ہی اس کی آنکھوں کا تارا تھے، سب لوگوں سے ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے، دونوں بچوں کو بھی سب لوگ بہت محبت کرتے تھے، اور ذیشان تو اس پر جان چڑھکتا تھا۔ جب سے وہ ماں بنی تھی، اسے وارث ملے تھے، تب سے وہ نور پر پہلے سے بھی زیادہ جان چھڑکنے لگا تھا۔ اس دن نور سیڑھیوں پر اداس بیٹھی ہوئی تھی، ابھی اپنے دونوں بچوں کو کمرے میں سلا کر باہر آئی تھی، ہتھیلی پر چہرہ دکھائے وہ ان گزرے ہوئے شب و روز کے بارے میں سوچنے لگی جو اس کے اپنے باپ کے گھر میں گزرے تھے۔ آج کتنے دنوں کے بعد بھی بابا جان کی یاد آنے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تبھی کسی نے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پہنچے۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں پر؟ اکیلے کیوں بیٹھی ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ کتنی بار تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، تم روتی ہو تو میں بے چین ہونے لگتا ہوں۔ ایسے ذیشان صاحبزادہ کی بات پر نور نے سر اٹھا کر دیکھا۔ مجھے آج پھر بی جان اور بابا کی یاد آ رہی ہے، مگر میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے ان سے ملوانے کے لیے نہیں لے کر جائیں گے، تبھی میں نے آپ سے اپنے دل کی بات کا اظہار نہیں کیا اور یہاں پر آ کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ افسردہ سے بولی تو ذیشان اسے دیکھنے لگا۔ تمہاری اور تمہارے باپ کی سزا کا وقت ختم ہو گیا، میں تمہیں تمہارے باپ سے ملوانے لے کر جاؤں گا اور اسے بتاؤں گا کہ تمہارے ساتھ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، بلکہ تمہیں عزت کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کیا۔ تم 2 بچوں کی ماں بن چکی ہو، دیکھنا تمہارا باپ یہ جان کر کتنا خوش ہوگا۔ نور بے یقینی سے ذیشان کو دیکھنے لگی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے بابا کے پاس لے کر چلیں گے؟ ہاں، بچوں کو تیار کر دو، ہم لوگ ابھی روانہ ہوں گے۔ ذیشان اسے نئی زندگی کی نوید دے کر وہاں سے چلا گیا۔ نور خوشی خوشی اپنے کمرے میں تیار ہونے کے لیے آ گئی۔ ذیشان نے نور سے یہ بات چھپائی کہ حشمت اللہ خان زندگی اور موت کے درمیان جنگ لڑ رہا ہے۔ دراصل اپنی بیٹی کی غیر موجودگی جدائی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگا تھا اور اس قدر پریشان رہنے لگا تھا کہ اس کا بی پی شوٹ کر گیا۔ کچھ دن پہلے اس پر فالج کا حملہ ہوا تھا اور فالج نے اس کے جسم کے آدھے حصے کو متاثر کیا تھا، دماغ پر بھی بہت گہرا اثر پڑا تھا۔ حشمت اللہ خان تو کسی کو بھی پہچاننے سے انکاری تھا، اور یہ سب جب ذیشان کو معلوم ہوا تو اس نے سوچا کہ اب اس انسان کی سزا ختم کر دینی چاہیے، کیونکہ اب تو وہ خود دنیا پر ایک بوجھ ہے، دوسروں کے لیے عبرت کا نمونہ ہے۔ ایک مرتے ہوئے انسان کو اس کی اولاد سے دور رکھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور ذیشان اتنا کم ظرف نہیں تھا وہ ایک مرتے ہوئے انسان کو عارضی خوشی نہ دے سکے۔ جب نور اپنے دونوں بچوں کو لے کر گاڑی میں بیٹھی تو گاڑی میں ذیشان خانزادہ کے ساتھ 2-3 محافظ بھی موجود تھے، اور ان کی گاڑیوں کے آگے پیچھے بھی محافظوں کی گاڑیاں تھیں۔ حشمت اللہ خان کی طرح ذیشان صاحبزادہ کے بھی بہت سارے دشمن تھے جو اسے نقصان پہنچانے کے ہر وقت طاق میں رہتے تھے۔ جب بھی ذیشان گھر سے نکلتا تو اس کے سیکیورٹی اہلکار اس کے پاس موجود رہتے تھے۔ گاڑی میں جب حویلی کے بجائے اسپتال کی طرف سفر کرنا شروع کیا تو نور تو حیران رہ گئی۔ حویلی کا یہ راستہ حویلی کا تو نہیں جاتا، یہ تو اس شہر کو جاتا ہے۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کیا بابا شہر میں شفٹ ہو گئے ہیں؟ ہاں، ذیشان نے اسے مبہم سے جواب دیا۔ وہ تو حیران رہ گئے، بابا تو آبائی حویلی چھوڑ کر کبھی بھی گاؤں سے نکلنے پر تیار نہیں ہوتے تھے، ان کی تو ہمیشہ سے خواہش تھی کہ وہ اپنے گاؤں والی حویلی میں ہی رہیں۔ نور نے کئی بار ان سے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں شہر میں رہنا چاہتی ہوں، اگر وہ اسے ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیتے تھے کہ ہم اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے، یہ ہماری تربیت کے خلاف ہے۔
اور پھر جب نور اسپتال آئی تو اسے سارے سوالوں کے جوابات مل گئے، کیونکہ جب اس نے اپنے باپ کو بستر مرگ پر دیکھا تو وہ بے تابی سے حشمت اللہ خان کی طرف بڑھی۔ بابا کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ تب حشمت اللہ خان کی آنکھوں میں زندگی کی رمق نظر آئی تھی۔ آنکھوں سے وہ کبھی نور کو دیکھ رہے تھے، کبھی ذیشان کو، تو کبھی ان دو چھوٹے بچوں کو جو ذیشان کی گود میں تھے۔ تب نور نے انہیں روتے ہوئے ساری بات بتائی کہ ذیشان نے کس طرح سے اس کے ساتھ شادی کی اور وہ 2 بچوں کی ماں بن چکی ہے۔ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوا، بلکہ وہ عزت کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ یہ سن کر حشمت اللہ خان کے وجود میں سکون کی لہر اتر گئی تھی۔ تب اس کی روح نے اس کے جسم کا ساتھ بھی چھوڑ دیا تھا۔ نور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کتنے وقت کے بعد وہ اپنے باپ سے ملی تھی، اور باپ ہمیشہ کے لیے اس سے بچھڑ گیا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ بی جان نے اسے خود کے ساتھ لگا لیا۔ صبر کرو میری بیٹی، شاید تمہارے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ اس بات پر خوش ہوں کہ تمہارا باپ تم سے راضی گیا ہے۔ تم نے آخری وقت میں اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لیا، ورنہ تمہیں ہمیشہ اس بات کا احساس رہ جانا تھا کہ نہ جانے آخری وقت تمہارا باپ تم سے کیا کہنا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کیسے تاثرات ہوتے، وہ تمہیں دیکھ کر کیسا محسوس کرتا۔ تم اس احساس سے تو بچ گئی ہو۔ حشمت اللہ خان کی ساری جائیداد نور کے حصے میں آ گئی۔ کچھ دن تک وہ حویلی میں رہی، لوگ پرسہ دینے کے لیے آتے رہے۔ پھر وہ ہمیشہ کے لیے وہ گاؤں، وہ حویلی، سب کچھ چھوڑ کر ذیشان کے ساتھ واپس حویلی میں آ گئی اور اس کی بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارنے لگی۔ ذیشان خانزادہ نے بھی اس سے کبھی کسی کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ تب بھی اسے اس بات کا کبھی احساس نہیں دلایا کہ وہ اس کے دشمن کی بیٹی ہے اور اس نے انتقام لینے کے لیے اس نے اپنی زندگی میں شامل کیا، بلکہ وہ اسے اتنی محبت دینے لگا کہ وہ اپنے سارے غم، دکھ، درد کو بھول جائے۔ ذیشان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ ساتھ ساتھ کہ وہ اپنے باپ سے ذیشان کی وجہ سے ہی دور ہوئی تھی، اور یہ جو کچھ بھی حشمت اللہ خان نے کیا تھا اس میں نور کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ اپنے اسی احساس جرم کے تاثر کو کم کرنے کے لیے ذیشان حد سے بڑھ کر اس کا خیال رکھتا تھا، جس سے اس کے اندر سے پچھتاوا آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا تھا۔